बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुखी मुतसरीन से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इन बेहरूपियों पे, इन दगाबाजों पे, इन नौसरेबाजों पे इत्तेमाद ना करें। आप लोगों को आज हम अल हयात के बारे में, बीफरियो के बारे में, केशवर्थ के बारे में कुछ हक़ाइक़ बताएंगे जो कि आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी होगी। और हमारी जो पुराने मैसेजेस इसी यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, कुछ वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको देख लें। अल हयात वालों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये अभी जो कुछ बेहरूपी टाइप के लोग हैं जो कि जैब आलम के सामने जब जाते हैं तो उनको बोलते हैं कि लोगों का कंट्रोल करना हमारा काम है, आप हमें पैसे दे दे। लेकिन ये जब लोगों के पास आते हैं तो उनको बोलते हैं कि आप साथ दे तो जैब आलम के साथ मैं ये करूँगा वो करूँगा। इसके ऊपर भी मैं आपको तफसीली बात करके रोशनी डालूँगा और आपको हक़ाइक़ से आगाह करूँगा। और दूसरी तरफ आप लोगों ने सैफ रहमान के बारे में जो सवालात किए हैं उनके बारे में भी बात की जाएगी। राजा रियाज के बारे में कुछ सवालात हैं, उनका भी जवाब दिया जाएगा। वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन ये एक हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो होगी और आप इसको लाजिम देखें, एंड तक देखें, ताकि आपको इन नौसरेबाजों के बारे में हक़ाइक़ का पता चल सके। बाकी क्लेम फार्म सबमिशन जो है वो लोग जारी रखे हुए हैं, ये एक अच्छी बात है। कम से कम एक तरीका तो है ना कि आपको पैसे मिल जाएंगे, शायद अगर सबको मिलेंगे तो। और अल हयात वालों को जो हमने लाहमल बताया था, जो तरीक़ेकार बताया था, उसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। राजा रियाज के बारे में भी कुछ लोगों ने सवालात किए थे, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। और उसका जो लोग पूछ रहे हैं कि राजा रियाज असल में किया करने वाला है और वो हकीकत में आवाम के साथ हैं या सैफ रहमान को वो कुछ यानी रिलीफ देने के चक्कर में हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इनका मुझे नहीं पता और जो पता है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा। आते हैं अल हयात वालों की तरफ। अल हयात के कुछ नमूने थे जो कि पीके से कुछ ताल्लुक़ रख रहे हैं, कोई पंजाब से हैं और वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, लड़ाई लड़ते थे लोगों के साथ, ग्रुपों में यानी जहां जैब आलम की भी वकालत करते थे और आपस में भी एक दूसरे की वकालत करते थे और हमारे साथ उनकी तल्ख कलामियाँ भी होती थी। इसीलिए मैंने ग्रुपों में इनके साथ बात करना भी छोड़ दिया। लेकिन ये कुछ जो नमूने हैं, नौसरेबाज हैं, अभी आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब भी क्लियर कट बता रहा हूँ कि ये आपके ग्रुप बंद कर लेते हैं उस टाइम तक जब तक उसको कुछ यानी मिलते हैं जैब आलम से। जब नहीं मिलता तो वो ग्रुप खोल लेते हैं और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग देख लीजिएगा। कोई बंदूक के साथ एक फोटो उठा के वो इधर ग्रुप में डाल देता है। ये जैब आलम आपके बंदूक से डरने वाला नहीं है, ये बात आप जहन में रख लीजिएगा। और ये जो इस तरह की शोहियाँ मारते हैं, ये करते कुछ नहीं हैं, इनको मैं जानता हूँ। जो लोग करने वाले होते हैं वो अदालत में मौजूद होते हैं, वो FIA साइबर क्राइम में मौजूद होते हैं, वो उन तमाम इदारों के साथ रब्ते में रहते हैं जिधर से मुतसरीन के लिए, उसके अपने ज़ात के लिए और जितने भी लोगों को लूटा गया है दूसरे कंपनी वाले के लिए, उनके लिए भी कुछ मैसेजेस होते हैं और कुछ ऐसा काम होता है कि उनकी रिकवरी मुमकिन बनाई जा सके। लेकिन ये लोग वो काम नहीं करेंगे। ये जो नमूने हैं जो आपको बोलते हैं कि हम पेट्रोल डाल के आपने आपको आग लगा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इसके आपके पैसे के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है। ये आपको कैश करके, आपको बेवकूफ़ बताकर, उधर बेवकूफ़ बनाकर और उधर बताकर कि मैंने बना लिया है बेवकूफ़, अपने जेब जो है वो गर्म कर लेते हैं। ये हमारा तजुर्बा है। अल हयात वालों में से ऐसे जितने भी इन्वेस्टर हैं जिनकी पहली बार तजुर्बा है यानी उनके साथ नौसरेबाजी हो चुकी है, उनको इतना पता नहीं है। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बीफरियो के बाद अल हयात में लूटा गया है या उनके बाद स्मार्ट ग्रुप में लूटा गया है। इस तरह की चीज़ें सामने आती रहती हैं। तो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि आप चेहरा पहचान लीजिए। जैसे कि हमारे बारे में आपको पता है कि बीफरियो में हमारे साथ फ्रॉड हुआ, किसी की बातों में आके हमने इनको पैसे दिया, उसके बाद चाहे कोई कुछ भी कहे, कुछ भी गारंटी दे, जो भी करना चाहे करे, हम किसी भी ऑनलाइन कंपनी में पैसे जमा नहीं करेंगे। क्योंकि मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि इनको देना आसान है लेकिन लेना अगर नामुमकिन नहीं है तो मुश्किल बहुत है। तो जितने भी अल हयात वाले हैं
آپ ان نوسربازوں کے جو لیڈرز ہیں، ان کے جو کرندے ہیں، اگر ان کی باتوں میں آئیں گے تو آپ کو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ مسجد کے ساتھ جو چپل چور کھڑے ہوتے ہیں، جو چپلیاں چوری کرتے ہیں، وہ آپ کے چپلوں کی پہرے داری نہیں کر سکتے ہیں۔ جو کسی کا بہانے کا یہ جو بغیرتوں والی جگہیں ہوتی ہیں، خیر منڈی کا دلال، وہ کبھی آپ کو یعنی اچھا طریقہ نہیں بتا سکتا، وہ صرف آپ کو وہی طریقہ بتائے گا جدھر وہ دلالی کرتا ہے۔ ان کے بھی یہ دلال ہیں، یہ آپ کو لٹوائیں گے، وہ دوسرا طریقہ نہیں بتائے گا۔ آتے ہیں سیف الرحمن کی طرف۔ سیف الرحمن جو ہیں وہ ایک دغاباز آدمی ہیں، ان کی باتوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ آپ کو بار بار ایسی باتیں بتائیں گے کہ آپ سمجھیں گے کہ شاید اس نے بالکل دل پہ ہاتھ رکھ کے بتایا ہے کہ آپ کے پیسے آپ کو ملیں گے، تو اس کے ذہن میں بھی یہی بات ہوگی اور اس کے دماغ میں اور دل میں بھی۔ لیکن وہ جو آپ کو بات بتاتا ہے وہ ایسا وہ حلیہ اور ایسا شکل اختیار کر لیتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت مخلص آدمی ہے، لیکن یہ بھی بہروپیوں کا نوسربازوں کا ایک طریقہ ہے۔ تو سیف الرحمن ناقابل بھروسہ آدمی تھا، ناقابل بھروسہ ہے اور ناقابل بھروسہ رہے گا۔ ایک ٹائم تھا جب بھی فریو کا بول بالا تھا، لوگوں کے ساتھ انہوں نے دھوکہ کیا، منی روٹیشن جاری تھی، لوٹ مار جاری تھی، تو اس ٹائم لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ ہمارے ساتھ احسان کرنے والا ہے، لیکن بعد میں سب کو پتہ چلا کہ اس نے ہمارے گردن پہ چوری پیر لی ہے۔ آتے ہیں راجہ ریاض کی طرف۔ اچھا، اور سیف الرحمن کا جو ہے میں کل بھی بتا چکا ہوں اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ یہ جو 3 تاریخ ہے اس کے لیے یہ ایک یعنی زبردست وہ ہو سکتی ہے، امپرومنٹ ہو سکتی ہیں بیفریو کے لوگوں کے لیے، لیکن سیف الرحمن کے لیے یہ برا دن ثابت ہو سکتا ہے اگر وہ آئے گا تو۔ اگر نہیں آئے گا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم عدالت سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر وہ نہیں آتا ہے تو یک طرفہ فیصلہ سنا کے لوگوں کے حقوق واپس کیجیے اور سیف الرحمن کے خلاف ایک جو یعنی سزا بنتی ہیں وہ ان کے لیے سنا دیجیے تاکہ وہ یعنی جیل میں چلا جائے اگر ممکن ہے تو۔ قانون کا ہمیں اتنا نہیں پتہ، لیکن عدالت کے پاس بہت سے آپشن ہوتے ہیں۔ اگر کوئی عادی مجرم پیش نہیں ہوتے تو اس کو گرفتار بھی کروا سکتے ہیں، یک طرفہ سزا بھی ہو سکتی ہیں، اور اس طرح کی چیزیں ہوئی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، کیونکہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے طاقت میں مست ہوتے ہیں اور وہ قانون کو بالکل جوتوں کی نوک پہ رکھتے ہیں، اور ان میں سیف الرحمن بھی شامل ہے۔ راجہ ریاض کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بہت سے لوگوں نے سوال کیا ہے کہ راجہ ریاض ہمیں دھوکہ دے گا یا ہمارا ساتھ دے گا یا پیسے واپس کروائے گا۔ اس کے بارے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں اور اب بھی بتا رہا ہوں کہ رب العزت بہت بہتر جانتا ہے، لیکن جو ایک بھائی نے سوال کیا گروپ میں اور میں نے ادھر بھی جواب دیا کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، لیکن آپ خود سوچ لیجئے گا۔ تو راجہ ریاض اگر آپ کو کسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کا بول رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کچھ ایسا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، جس میں بھی جہاں پہ بھی اس نے انویسٹمنٹ کی ہے یا کروائی ہے یا اس کا حصہ بنا ہے، کوئی بھی کمپنی ابھی موجود نہیں ہے۔ جتنی بھی کمپنیاں آئی ہیں سب نے فراڈ کیا ہوا ہے۔ ابھی اس کا راجہ ریاض کو پتہ تھا یا نہیں تھا وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ یہ سب فراڈ کمپنیاں ہیں، اور ان کا بھی پتہ ہے جو ہم نیٹ ورکنگ کمپنیوں کے شکار نہیں ہوئے تھے، یعنی ہم سے پیسہ نہیں لوٹا ہوا تھا، جتنے بھی کمپنیاں تھی جس میں راجہ ریاض نے کام کیا یا نہیں کیا وہ سب فراڈ تھے۔ تو ابھی آپ لوگ خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے۔ اگر اس نے کوئی کمپنی بنائی ہے، میں نے تو کل اس کو وہ ایک یعقوب بھائی کا میسج فارورڈ بھی کیا تھا اور اس نے بتایا کہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، ورنہ اس نے ایسا کوئی اشارہ دیا کہ وہ کسی کمپنی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ شاید ہوگا لیکن مجھے نہیں پتا۔ بہرحال اس کا اپنا ایک نام ہے اور آپ لوگ مجھ سے زیادہ اس کو جانتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو 500 آدمی دیکھتے ہیں یا 50 آدمی دیکھتے ہیں تو اس کے 5000 یا 10,000 یا 15,000 دیکھتے ہوں گے۔ تو اس کی ایک اپنی وہ ہے جو انہوں نے ایک مقام بنایا ہوا ہے، مقام غلط ہے یا صحیح ہے وہ رب بہتر جانتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس کے اوپر جو سوالیہ نشان اٹھا رہے ہیں وہ ابھی یعنی بیفریو میں جب پیسے دیے وہ تو ان کی اپنی ایک غلطی تھی، لیکن کشورت میں انہوں نے جو ابھی پوچھا ہے سوال اس کے اوپر آتے ہیں، کلیئر کٹ میں بتاتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ راجہ ریاض کے اوپر کیس فائل ہونا چاہیے، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سیف الرحمن کے اوپر ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کا سیف الرحمن کے ساتھ رابطہ تھا یا راجہ ریاض کے ساتھ تھا مجھے نہیں پتا،
یہ جو ایرے غیر تیتر بٹیرے جو ادھر تھے جو بتا رہے ہیں ابھی کہ ان کے ساتھ راجہ ریاض نے دھوکہ کیا، کوئی بول رہے کہ سیف الرحمان نے دھوکہ کیا، تو ان کو ہم پہلے بھی بتاتے تھے کہ یہ ایک فراڈ کمپنی ہے. وہ ایک میاں والی کا بندہ اٹھ کے میسیجز کرتا تھا، ویڈیو بناتا تھا کہ 2 کروڑ کا یہاں تقسیم کیا گیا، 3 کروڑ کا تقسیم کیا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور ہمارا جو ہے ابھی چہرہ بھی دکھائی نہیں دیتا، ہم غائب ہو گئے تھے اس کے سوچ کے مطابق. لیکن ہم اس ٹائم بھی بتا رہے تھے کہ غائب نہیں ہے، ہم ابھی بھی بتا رہے ہیں. اس ٹائم ہم بولتے تھے کہ یہ فراڈ ہے، اور آج بھی بتا رہے ہیں کہ وہ فراڈ تھا، اور اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ فراڈ ہے. بہرحال ابھی آپ خود سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے کہ آپ کا گناہ گار کون ہے، کیونکہ پیسے آپ نے دیے ہیں، میں نے نہیں دیے ہیں. آپ نے اپنے سوچ کے مطابق جو صحیح جانا ہے وہ قدم اٹھایا ہے. ابھی اگر آپ کو راجہ ریاض نے بتایا ہے کہ آپ پیسے انویسٹ کریں اور آپ اس کے اوپر کیس کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر آپ کو سیف الرحمان نے بتایا ہے آپ اس کے اوپر کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اگر کسی لیڈر نے آپ کو بتایا ہے آپ اس کے اوپر کیس کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اچھی بات یہ ہوگی کہ جیسے میں الحیات والوں کو بھی بتا رہا ہوں کہ نیب کے ساتھ آپ لوگ رابطہ کریں، اور ایک جو ہے اتحاد کے ساتھ ادھر جو کلیم فارم ہے وہ جمع کریں، اور تقریباً آپ لوگ 100 آدمی اور 50 کروڑ تک جو لیمٹ ہے ان کے انویسٹمنٹ کا وہ پورا کرے. پھر الحیات والوں کے اوپر، جنزیب علم کے اوپر کیس بن جائے گا. یہ میں پہلے بھی بتا چکا اور اب بھی بتا رہا ہوں. اور کیشورت کا بھی میں یہی آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ جدھر بھی جہاں پہ بھی آپ ہیں، جہاں سے آپ کے ساتھ رابطہ ہوا ہے، آپ کا مجرم وہ ہیں، پھر چاہے وہ جو کوئی بھی ہو. تو میں آپ کو نہ یہ مشورہ دے سکتا ہوں کہ آپ نے اگر کیس کرنا ہے تو راجہ ریاض کے اوپر کرے، اور نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیف الرحمان کے اوپر کرے. اور کچھ لوگ جو بولتے ہیں کہ ہم نے دونوں پر کرنا ہے، آپ کے میدان میں بال ہے، کورٹ آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ یعنی ایک کے اوپر کرنا چاہتے ہیں دائیں والے بازو پہ یا بائیں والے بازو پہ، تو آپ کی مرضی ہے. اگر آپ دونوں پہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ کسی لیگل ایڈوائزر جو قانونی ماہر ہوتا ہے اس کے ساتھ رابطہ کریں. تو جو آپ کو وہ مشورہ دے گا وہ آپ کے لیے بالکل درست ہوگا. باقی ہم اس ٹائم تک کسی کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک جو ہے اوپنلی سب کچھ سامنے نہیں آتا یا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہے. وہ وقت بتائے گا کہ یہ لوگ جو یعنی راجہ ریاض نے کوئی کمیٹی بنائی ہے آپ کے پیسے دلوائے گا یا نہیں دلوائے گا. لیکن میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں کہ میں اللہ کے اوپر صرف یقین رکھتا ہوں. باقی میری کسی سے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ سیف الرحمان کو بتائے گا کہ جاوید کے پیسے اس کو واپس کرو. میں اداروں کے ساتھ رابطے میں ہوں اور اللہ کے اوپر میرا اعتماد ہے. باقی آپ راجہ ریاض کے ذریعے نکلوانا چاہتے ہیں، خالد فاروق کے ذریعے نکلوانا چاہتے ہیں، قمر زیدی کے ذریعے نکلوانا چاہتے ہیں، یا کسی اور کے ذریعے آپ ان سے پیسے لینے کی نیت کر چکے ہیں، تو آپ جانے، آپ کا کام جانے. کیونکہ آپ لوگ ہماری بات تو سنتے ہی نہیں ہے. جب ہم آپ کو بولتے ہیں کہ انویسٹمنٹ نہ کریں اس ٹائم آپ کر لیتے ہیں، لیکن جب پاس جاتے ہیں تو پھر آپ کو مشورہ یاد آتے ہیں. مشورہ پہلے کیا جاتا ہے بعد میں نہیں. ابھی میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ جتنے بھی نوسربازوں نے کمپنیاں کھولی ہوئی ہے کسی کو ایک تک کبھی نہ دے. اگر میں جاوید خان بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ زبردست آدمی ہے، اس کا ایک ریکارڈ ہے، یہ اچھا آدمی ہے، پھر بھی نہ دے. ٹھیک ہے، یہ بات تو صحیح ہو گئی. ابھی آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کا مجرم کون ہے. آپ اپنے مجرم کے اوپر کیس کیجئے، چاہے وہ جو بھی ہو، جس نے بھی آپ کو بتایا ہو. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے سوچ سمجھ کر قانونی ماہرین کی رائے کے مطابق کریں. لیکن یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور بالکل بآواز بلند بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کورٹ میں جائیں گے، عدالت میں جائیں گے، تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. ورنہ نوسرباز جو ہے آپ کے پیسے کھا جائیں گے. کوئی نوسرباز آپ کے لیے کام نہیں کر رہے، سب اپنے لیے کام کر رہے ہیں. شکریہ.